शरीफ में ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई है, हदीस में पनाह मांगी गई है ऐसे दोस्त से कि इर्रा हसनतन दफनहा व इर्रा सय्यतन अफशाहा। ये हदीस की दुआ है कि हदीस में ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई है कि खूबी देखता है तो दफन कर देता है, अपने दोस्त की साथी की खूबी देखता है तो उसे दफन कर देता है, और उसकी कोई कमी और बुराई देखता है तो उसे फैलाता फिरता है, औरों तक पहुंचाता है, फैलाता है। ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई कि खूबी देखे तो दफन कर दे, बुराई देखे तो फैलाता फिरे। तो ये नाक़िद, पहले नक़्द इसके अंदर पैदा हुआ, फिर इसने कमी कमजोरी देखी, फिर उस कमी कमजोरी का जिक्र किया तो वो ग़ीबत बनी। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ये महरूमी का सबब बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। काम तलब के साथ करना है, किसी भी मंजिल पर पहुंचकर, कुर्बानी की किसी भी सतह पर पहुंचकर, दावत के काम की किसी भी सतह पर पहुंचकर, माशाअल्लाह शहरों के जिम्मेदार हैं, मोहल्लों के जिम्मेदार हैं, शहरों के जिम्मेदार हैं, इलाकों के जिम्मेदार हैं, मुल्क के जिम्मेदार हैं, किसी भी सतह पर पहुंचकर हमारे अंदर क़नाअत नहीं आनी चाहिए। किसी भी सतह पर पहुंचकर ये नहीं समझना चाहिए कि जितना कर रहे हैं ये काफी है। नहीं, तरक्की की राह खुली हुई है, मौत तक खुली हुई है। किसी भी कुर्बानी की सतह पर, किसी भी कुर्बानी की सतह पर पहुंचकर ये नहीं दिल में आना चाहिए कि ये काफी है, और किसी भी काम की समझ पर आकर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो समझा हुआ है। एक मर्तबा मैं यहां पुरानों के जोड़ में था, मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना इलियास साहब के जमाने के आदमी, वो भी तशरीफ लाए हुए थे, हम सब उन्हीं के साथ आए थे। मियाँ जी मेहराब साहब मौलाना इलियास साहब के जमाने के थे। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब भी बैठे हुए थे तख्त पर, और कारगुजारियां चल रही थी जैसे कल कारगुजारियां हुई, परसों से हो रही हैं कारगुजारियां, तो ऐसे ही कारगुजारियां चल रही थी। तो कारगुजारियों के दौरान किसी साथी ने जो कारगुजारी सुना रहा था, उसने कोई बात पूछी हाजी अब्दुल वहाब साहब से। अब मुझे याद नहीं है कि क्या बात पूछी थी, लेकिन उसने कोई बात हाजी साहब से पूछी। जब उसने वो बात पूछी तो हाजी साहब कहने लगे कि भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, कोई मामूली बात नहीं है। इतने बड़े आदमी, मौलाना इलियास साहब रहमत अलैह के जमाने के आदमी, उनके सामने काम में लगे, मौलाना यूसुफ साहब के साथ चले, मौलाना इनाम साहब के साथ चले। कोई साथी एक बात पूछ रहा है तो कहा भाई ये तो मैं भी नहीं जानता। ये कहना कोई मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर हाजी साहब ने ये कहा कि हमारे सामने की बात है, तख्त पर बैठे हुए हैं सब। फिर हाजी साहब ने ये कहा कि मियाँ जी आप बताओ, ये जो पूछ रहा है आप बताओ। तो मियाँ जी अपनी मेवाती जबान में कहने लगे, भाई मैं भी ना जाना हूं, मैं भी ना जाने हूं, मैं भी नहीं जानता। तो हाजी साहब ने साथियों से कहा कि ये बात नोट कर लो, लिख लो, जब हजरत जी आएंगे इज्तिमा में तो उस वक्त इंशाअल्लाह हम हजरत जी से पूछेंगे। कितनी बड़ी बात है कि आदमी का ये इकरार कर लेना कि मैं नहीं जानता, ये मामूली चीज नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़ों की सोबत पाई, वो किसी भी मौके पर वो अपनी दिमाग से सोच कर कोई बात कह सकते हैं। हमारा काम दिमाग से चलने का नहीं है, दिल से चलने का है। और हमारा काम इज्तिहाद का नहीं है, तकलीद का है। इज्तिहाद क्या कि अपने जहन से सोच कर लेना, ये इज्तिहाद है।
کیا کہ جیسے بڑوں نے بتایا ویسے کرنا. تو ہمارا کام اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے چلنے کا کام نہیں ہے. یہ کام اجتہاد کہتے ہیں، اپنی سوچ سے چلنا، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی سمجھ سے چلنا. اور تقلید کہتے ہیں بڑوں سے پوچھ کے چلنا. تو ہمارا کام اپنی سوچ، اپنی فکر سے چلنے کا نہیں ہے، بڑوں سے پوچھ کر چلنے کا ہے. ساتھ ہی اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں. ذمہ دار علاقے کے ذمہ داروں سے پوچھیں، علاقوں کے ذمہ دار رائمنڈ سے پوچھیں، اور دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار وہ شورا سے پوچھیں. شورا سے پوچھ کے چلیں. اس میں ہماری بھی حفاظت ہے اور کام کی بھی حفاظت ہے کہ ہم پوچھ کر چلتے رہیں گے. اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں گے. ہمارے ذمہ دار وہ اپنے اوپر کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے، وہ رائیونڈ والوں سے پوچھیں گے، اور دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار، ملکوں کے کام کرنے والے وہ شورا سے پوچھیں گے. اس سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری کام اس کے نہج پر ہم رہیں گے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برسوں دیکھا کہ کوئی آ کے کوئی بات رکھتا تھا تو اس کو فوراً کہتے تھے بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور گئے شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. تو شیخ الحدیث وہ تو حضرت جی کے استاد بھی تھے اور خسر بھی تھے، ان کے خسر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے. تو شیخ جو ہے پکارا، مولی انعام پکارا کرتے تھے، پیار سے محبت سے مولی انعام پکارا کرتے تھے. تو شیخ کے پاس جب گئے تو شیخ نے پوچھا کہ مولی انعام تم تو حضرت جی بن گئے، تو تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ آدمی جب کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آ جاتی ہے. اور آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ سارے عالم کے امیر بنے ہو، سارا عالم تمہاری بات مانتا ہے. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ سارا عالم کیوں نہیں کرتا تھا، کیوں نہیں پوچھتا تھا، بھائی حضرت نے فرما دیا، بھائی حضرت نے فرما دیا. تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا. تو اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر جب آدمی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب تھا شیخ کا کہ شیخ نے پوچھا حضرت جی سے کہ مولی انعام تم تو حضرت جی بن گئے، تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت جی نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی. حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی کام مولی انعام صاحب کی رائے کے بغیر نہیں کرتا، میں ان سے پوچھے بغیر. اور مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ میں ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ مولانا الیاس صاحب کو جتنا انہوں نے سنا ہے میں نے نہیں سنا. ایک بتا فرمایا مولانا یوسف صاحب نے کہ میرا مزاج علمی تھا اور میں پڑھنے پڑھانے میں اور کتابوں میں لگا رہتا تھا، اور مولی انعام صاحب مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے. جیسے سایہ آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح وہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے مولی انعام صاحب. تو جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، اس لیے میں کوئی کام ان سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا. یہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ نے پوچھا کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی.
میں نے بتایا کہ مولوی صاحب ان کی رائے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، ساتھی جو طے کر لیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، اب ہم ساتھیوں کی رائے پر چل رہے ہیں کہ ساتھی مل کر جو طے کر لیتے ہیں ہم اس پر چلتے ہیں۔ اور ہم نے یہ برسوں دیکھا کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو فرماتے تھے، جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو فوراً فیصلہ نہیں کرتے تھے اس کا، فرماتے تھے کہ بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو، بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں ساتھیوں کی رائے آ جاتی تھی تو فرماتے تھے کہ اللہ بھائی اس میں خیر فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، بھائی ساتھیوں کی جو رائے ہو گئی۔ تو حضرت شیخ سے عرض کیا مولانا امام صاحب نے کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی رائے چھوڑ دی، اب ہم ساتھیوں کی رائے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ارے بھائی ایک مسجد کی جماعت کا ساتھی اپنی رائے نہیں چھوڑتا، وہ اپنی رائے پہ جمتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے۔ ارے بچہ اپنی رائے نہیں چھوڑتا، وہ کہتا نہیں ابا میری رائے یہ ہے۔ اور یہاں حضرت جی کا اپنی رائے چھوڑ دینا یہ ایک مقام ہے جہاں اپنے بے نفسی کا ایک مقام ہے کہ اپنی رائے چھوڑ دی اور ساتھیوں کی رائے پہ چل رہے ہیں۔ کل میں کارگزاریاں سن رہا تھا، مشوروں کی کارگزاریاں، ہفتہ واری مشورہ، اور پھر وہ ان کو ایک ایک مسجد سے ایک دو ساتھیوں کو بلا کر ان کے احوال لینا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ تبلیغ والوں میں جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے وہ مشورے میں اختلاف ہوتا ہے، اور کسی کام میں اختلاف نہیں ہے۔ تعلیم کوئی اختلاف نہیں ہے، گشت اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 3 دن نکلنا، 3 چلے نکلنا، 7 مہینے جانا، ملکوں میں جانا، بیرون میں جانا، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تبلیغ والوں میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے، آپس میں کام کرنے والوں میں اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو مشورے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو طے کرنا چاہیے، وہ طے کرنا چاہیے جو میری رائے ہے، فیصلہ میری رائے پہ ہونا چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ طے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑی کام کی باتیں وہ پرانوں کے جوڑ میں کہا کرتے تھے اور عام طور پر بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ ایک امانت ہے، اسے مشورے میں رکھو۔ کوئی بات تمہارے ذہن میں آئی ہے اسے مشورے میں رکھو، اگر وہ بات تمہارے ساتھیوں کے بھی ذہن میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ اللہ کو پسند ہے، منظور ہے۔ ایک بات تمہارے ذہن میں آئی ہے، تمہارے ساتھیوں کا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا ہے، ساتھی اس کو نہیں منظور کر رہے ہیں، تمہارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ساتھیوں کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے وہ، تو یہ سمجھو کہ ان کے ذہن میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ ارے بھائی کون نہیں ڈال رہا ہے؟ اللہ کو منظور ہوتا تو ان کے ذہن میں ڈال دیتا اللہ، ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اب ایک ایک کا ذہن مت بناؤ، ایک ایک کا ذہن مت بناؤ، اس کو لابینگ کہتے ہیں، ایک ایک کا ذہن بنانا، ایک ایک کو اپنی رائے سے ہموار کرنا، ایک ایک کی رائے کو اپنی رائے سے ملانا، تو ایک ایک کا ذہن مت بناؤ۔ دیکھو کتنی اچھی بات میں نے کہی، کتنے کام کے نفع کی بات کہی، کتنے فائدے کی بات کہی، یہ ہمارے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تم ایک ہی سمجھدار ہو، باقی سب دنیا نہ سمجھے۔ دیکھو میرے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں،
कैसी अच्छी बात, कितने काम के नफी की बात। तो एक एक का ज़हन मत बनाओ, क्या करो, अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो कि तुम्हारे दिल में अल्लाह ने डाली है, तुम्हारे साथियों के दिल में कौन नहीं डाल रहा है। तो फिर क्या करो, क्या करो भाई, अल्लाह से कहो, साथियों से मत कहो, अल्लाह से कहो। और क्या कहो अल्लाह से कि जो मेरे दिल में आया है अल्लाह वो इनके भी दिल में डाल दे। तो क्या सिखा रहे हो अल्लाह को? अल्लाह से यह कहो कि या अल्लाह, जो बात मेरे दिल में आई है अगर वो तुझे पसंद है तो मेरे साथियों के दिल में भी डाल दे, और अगर तुझे वो पसंद नहीं है तो मेरे भी दिल से उसे निकाल दे। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है, कैसा आसान काम अल्लाह ने हमें दिया है। तो हाजी साहब ने फरमाया कि ये कहो अल्लाह से ये कहो कि ऐ अल्लाह, ये बात जो मेरे दिल में आई है अगर ये तुझे पसंद है,